हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम वीडियो देखेंगे ये वीडियो है मौलाना तारिक जमील जी का, और इस वीडियो का टाइटल है जिसने अल्लाह को चैलेंज किया। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अल्लाह को कौन चैलेंज कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है, और बाकी क्या है वो हमें इस वीडियो को देखने के बाद मालूम पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, बेटियों, इंसान आइडियल लाइफ चाहता है, आइडियल सहूलतें चाहता है। अल्लाह ने इस कायनात को डिज़ाइन ही नहीं किया कि तुम इसे आइडियल होम बना सको, इसे आइडियल इसमें लाइफ गुजार सको। ये इम्तिहान की जगह है, लिहाजा यहाँ उतार चढ़ाव, यहाँ इम्तिहान, यहाँ तंगी, यहाँ फराखी, कभी इज़्ज़त, कभी ज़िल्लत, ये सब कुछ इकट्ठा चलता है। जो वजह कायनात हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी अल्लाह के वास्ते पढ़ो। इस रमज़ान में फ़ारिग बैठे हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़ो कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी, कि सबसे ज़्यादा मशक्क़त वाली ज़िंदगी मेरे नबी ने गुजारी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़िंदगी मेरे नबी ने गुजारी। लेकिन एक जहान अल्लाह ने आगे पैदा किया है जो मौत के बाद आता है, जिसका नाम है जन्नत, जिसमें आइडियल लाइफ होगी, आइडियल होम होगा। सबसे बड़ी इंसान की ख्वाहिश तो ये होती है कि मुझे मौत ना आए, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग व बू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये कायनात आइडियल होम नहीं है। अल्लाह ने मौत के बाद एक ज़िंदगी रखी है जो बहुत आलीशान है, और उसको जोड़ा है ईमान और अमल, अच्छे अमल के साथ। तो इस आयत में चूँकि जब आदमी ईमान का कलमा पढ़ता है तो वो पाबंद हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पाबंद हो जाता है। न ये बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, नहीं ये कर सकता है। इसके अंदर जितना वो कर सकता है उसको करने का हुक्म है, इससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो इंसान एक पाबंदी में आ जाता है, और जो पानी नालियों का बेहंगम बहता है वो गंदगी फैलाता है, जो पानी पाइप में घुट के आता है वो हमारे घर के बर्तन धोने का सबब, पानी पीने का सबब, कपड़े धोने का सबब बन के आता है, कि वो पाबंदियों में बंद हो के आता है। तो इस दुनिया में कोई अपनी मर्जी कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं अटक जाता है। बनु उमैया में एक बादशाह गुजर आए, यजीद बिन अब्दुल मलिक। तो एक मशहूर है कि बादशाहों के बड़े रोले होते हैं, मुसीबतें होती हैं। तो एक दिन कहने लगा, कौन कहता है कि बादशाह खुशी का दिन नहीं गुजार सकते? मैं आज का दिन भरपूर खुशी से गुजारूंगा। महल के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं और कोई ख़बर मुझे न सुनाई जाए और अंदर कोई भी ना आए। आज शाम तक मैं अपनी मर्ज़ी से खुशी मनाना चाहता हूँ। और उसकी एक बांदी थी, बीवी नहीं बांदी, लौंडी, उसका नाम था हब्बाबा।
اس سے وہ عشق کرتا تھا کہ میں آج سارا دن حبابہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دوران مجلس اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو انگور کھلانے لگا، تو باتیں بھی کرتا، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا اور انگور اس کے منہ میں ڈالتا۔ اچانک اس نے اللہ کو للکار دیا نا، اللہ کو چیلنج کر دیا، تو ایک انگور کا دانہ حلق میں جانے کی بجائے سانس کی نالی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر! یوں ایسے تو ملی ہوئی ہیں اللہ، جب ہم کھاتے ہیں تو دونوں نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس پر اللہ ایسے پردہ ڈال دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، اور یہ دوسری نالی کھلی رکھتا ہے تو اس میں کہ غذا چلی جاتی ہے۔ اللہ پردہ ہٹا دے تو ہم اپنے نوالے سے مر جائیں۔ تو اس کے حلق میں وہ دانہ اٹک گیا اور چند سیکنڈ میں اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ رو 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 جو اس کی خوشی کا دن منانا چاہتا تھا اس کی زندگی کا بدترین دن بنا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو سامنے رکھے تو روتا تھا، اور نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، اور اس کی لاش گلنے لگی، بدبو آنے لگی۔ تو اس کے جو بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، اس نے جو اس کے بعد خلیفہ بنا، زبردستی اس سے لاش کو چھینا اور جا کے دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تم میری مان لو، ان عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو دنیا میں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو یا ایک تھر کے جھونپڑے میں پیدا ہو، موت نے تمہیں مٹا دینا ہے۔ تمہارے پاس 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں میکسیمم، پھر تم موت اٹھائے گی اور گڑھے میں ڈال دے گی۔ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے بشر کا مطلب ایک دفعہ کہنا نہیں ہوتا، جیسے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ اے ابراہیم اعلان کر اور بار بار کر۔ جیسے اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں کہ وہ بار بار اعلان ہوتا ہے۔ تو بشر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب، میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، لیکن ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں میرے نبی، اب انہیں بار بار فرمائے کہ تم جمے رہو، کس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے جس کا نام ہے جنت۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس کے جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقها، ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقها، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا۔ نظام چل رہا ہے، اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے، اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے۔ ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔
جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا۔ کیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل۔ دونوں میاں بیوی، خدام، دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر آئے گا، اتنی عزت اللہ بڑھا دے گا۔ تو وہ کہے گا آ جائے۔ جب وہ اندر آئے گا تو دونوں میاں بیوی کے سامنے ایک تھال، وہی تھال آگے رکھے گا، کہے گا حضور مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس سے مزہ لیں۔ جو ایسے اس کو رومال اٹھائے گا تو اس میں پھل ہوگا، وہ پھل اس کی جنت کے پھل کی تصویر ہوگا، مشابہ ہوگا۔ تو وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے بھائی فرشتے، یہ تو میرے رب نے پہلے ہی مجھے دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا خاص چیز ہے جو اللہ پاک نے میری طرف اسے بھیجا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا میرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک بائٹ لے لیں، ایک لقمہ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب میرے بھائی بہنوں غور سے سنو، انسان کھانے کا مزہ لیتا ہے، زندگی کا مزہ لیتا ہے، نعمتوں کا مزہ لیتا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں تو مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی کھا ہی نہیں سکتا، اور پینے کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آدمی پی نہیں سکتا ہے، اور وہاں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں، اب 1000 برس کھاتے رہو، رب ذوالجلال کی قسم نہ پیٹ بھرے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ داڑیں تھکیں گی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی۔ تو جب وہ اس کو اٹھا کر ایسے چکھیں گے نا، تو اگر اس کی جنت میں اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اس 1,00,000 کو جتنی زیرو سے مرضی ملٹیپلائی کرنا چاہو آپ کر لو، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب، آگے کوئی لفظ کوئی نہیں، تو اس کی جنت میں جتنے پھل ہیں، جب وہ یوں ایک لقمہ لے گا، دیکھیں ہم لوگ چاٹ کھاتے ہیں تو سارے ذائقے مکس ہو کر ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، جب وہ ایک لقمہ لے گا تو اس ایک لقمے میں اس کی جنت کے جتنے پھل ہیں 1,00,000، 10,00,000، 10,00,000 پھلوں کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، تو اب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا وہ اتو بہ متشابہا، میرے بندے تجھے سرپرائز دینے کے لیے میں نے یہ کیا تھا، جیسے ہم اپنے دوستوں کو اچھا گفٹ دیتے ہیں تو ایک سرپرائز دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا اتو بہ متشابہا، میرے بندے یہ تو نے پہلی دفعہ کھایا ہے، اس سے پہلے جو تم نے کھایا تھا وہ اس کی مشابہ تھا، یہ نہیں تھا، تو اچانک جب ایک ذائقہ بھی عجیب ملے اور شکل وہی ہو اور ذائقہ اور ہو، اس کی بھی لذت الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کھا، اس کھانے میں کوئی وقت کی قید نہیں، مقدار کی قید نہیں، جتنا کھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، پیٹ نہیں خراب ہوگا، آنتوں میں درد نہیں ہوگا، کسی جگہ یہ کھانا کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچائے گا، اور یہاں ہمارا جو کھانے کا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پخانے کی صورت میں نکلتا ہے، وہاں اللہ سارے کو ہضم کرا دے گا، ایک ڈکار آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی،
اور ڈکار کی خوشبو بھی دور تک پھیلی اور وہاں مہک آئے گی مشک و عنبر کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا لہم فی ازواج مطہرہ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے خوبصورت پاکیزہ بیویوں کو تیار کیا ہے، جس میں تو تمہاری بیوی ان سب کی سر فہرست ہو کر ان کی سردار ہوگی، اور وہم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ وہم فیہا خالدون، تم کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ کیونکہ آدمی نعمتیں لیتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے مر جاؤں گا، کہیں چھن نہ جائیں، کہیں زوال نہ آئے، وہاں اللہ ان دونوں چیزوں کو ہٹا دے گا۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی زندگی کے تابع ہو کر چلنا، آپ کی ترتیب کو سامنے رکھ کر چلنا۔ جو مرد عورت اس پہ آ جائے گا، میرا رب ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا دن گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ یوما او بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو ایک آدھ دیہڑی گزاری ہے، یا آدھا دن یا پورا دن، باقی ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو تھوڑی سی زندگی میں خریدا، میری ناراضگی کو خریدا، اب تمہارے لیے آگ ہے، جاؤ۔ پھر اللہ جنت والوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ تم کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے یوم و بعض یوم فصل العادین، یا اللہ کو دن آدھا دن ہی گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسے جنہوں نے 1400 سال 1450 سال کی زندگی گزاری اور آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائی، یوم و بعض یوم، دن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، مبارک ہو، آپ لوگوں نے بہت اعلیٰ سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، مزے سے۔ مزے سے کیا مطلب؟ کہ اس کھانے پینے کے بعد کوئی تنگی نہیں، پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی گٹر پائپ نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی کچن نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی واشنگ مشین نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے بھائی بہنوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں چند دن کی زندگی ہے، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں، آپس کے حسد بغض کو چھوڑیں، آپس کی رنجشیں ناراضگیاں چھوڑیں، وہ چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہیں، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہیں، چاہے خاندانی بنیاد پر ہیں۔ چند دن بعد آدمی مٹی کا ڈھیر بن کے پڑا ہوتا ہے، تو انسان کتنا ہی عروج پہ پہنچ جائے، اس کی آخری جو پہنچ ہے وہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تمام۔ مولانا طارق جمیل جی نے بتایا کہ انسان کو اپنی زندگی کس طریقے سے جینی چاہیے، اور گناہ ایک کرنا کتنا آسان ہے اور جنت کو پانا کتنا مشکل ہے، اور ہر کسی سے روز اتنی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکیں۔ اور سنا ہے کہ جب انسان کتنی بھی غلطیاں کر لے، گناہ کر لے، اور اللہ سے جب معافی مانگ لے وہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن آج پہ کسی پہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا مولانا طارق جمیل جی کا، اور انسان کو ایک دن ضرور جانا ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، تو تھوڑی سی
अच्छाइयाँ भी करनी चाहिए, ताकि ऊपर के लिए भी अपने लिए कुछ कमाना चाहिए, ताकि ऊपर जाने के बाद भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। तो गाइस ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।